नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 11वां और 12वां पढ़ा गया। 12वें का निसफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इंशाअल्लाह आज 10वां और 11वां शुरू होगा इंशाअल्लाह। 10वें में सूरह बरात, इस सूरत को सूरह तौबा भी कहते हैं, सूरह बरात भी कहते हैं। सूरत तौबा तो इसलिए कहते हैं कि इसमें सहाबाए कराम की तौबा का ज़िक्र है, अल्लाह उनकी तौबा कबूल हुई। और सूरत बरात इसलिए कहते हैं कि इसमें मुशरिकीन से मुआहदात को ख़त्म किया गया। सन 6 हिजरी में हुदैबिया के मौके पर जब मुसलमानों का मुशरिकीन से मुआहदा हुआ सुलह का, तो 10 साल के लिए ये मुआहदा हुआ था। इस मौके पर मुसलमानों के लिए भी इस बात की इजाज़त थी कि जो कबाइल मुसलमानों के साथ मिलना चाहें वो मुसलमानों के साथ मिल जाएं, और जो मुशरिकीन के साथ मिलना चाहते थे वो उनके साथ मिल जाएं। तो एक कबीला बनो खुज़ा ये मुसलमानों के साथ मिल गया था और बनो बिक्र ये मुशरिकीन के साथ मिल गया था। इस मुआहदे के 6 महीने बाद कबीला बनी बिक्र ने जो मुशरिकीन के साथ जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने एक मौके से फ़ायदा उठाकर और मुशरिकीन से भी मदद ली, हथियारों की। कबीला बनो खुज़ा जिनके साथ आपस में इनकी लड़ाई चल रही थी, तो इनके ऊपर हमला कर दिया। जब इनके ऊपर हमला किया तो इनके 20 आदमी जो है वो कत्ल कर दिए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि इस तरह से मुशरिकीन ने मुसलमानों की हम नवा एक जमात पर हमला करके उस मुआहिदे को तोड़ दिया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला और इधर से कबीला बनु खुज़ा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के कहने लगे कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप इत्मीनान रखें, इंशाअल्लाह इसका हल निकालेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ एक लश्कर कशी की, जंग की तैयारी शुरू कर दी। और इधर मुशरिकीन मक्का को अंदाज़ा हो गया कि भाई ये हमसे गलती हो गई कि हमने आज खुद मुआहदे को तोड़ दिया। और फिर उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, तो ये गोया और उनके लिए कान खड़े हो गए। अब मुशरिकीन ने इसके लिए अबू सुफियान बिन हरब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे और मुशरिकीन के बड़े सरदार भी थे, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी भी जंगें हुई उनमें मुशरिकीन की जंगों के सिपा सालार यही थे। तो ये बज़ाते खुद मदीना आए और आकर के बड़े बड़े सहाबाए कराम हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फारूक और दीगर से मिले और मिल कर के माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की कि भी जो हमसे मुआहदा शिकनी हुई है हम उस पर शर्मिंदा हैं, नए सिरे से मुआहदा कर लिया जाए, इसको दरगुजर करते। लेकिन सब सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमैन और ख़ास तौर पर ये सहाबाए कराम, इन्हें अंदाज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरपर्दा तैयारी करते। इन्होंने साफ मना कर दिया, भाई हम इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। सन 8 हिजरी में 10 रमज़ानुल मुबारक को हफ्ते के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लश्कर लेकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 का लश्कर लेकर मक्का का रुख कर लिया। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए
تو اللہ پاک نے کرم کیا کہ وہ مشرک جو تھے کافر، اس سے پہلے جنگ خندق ہوئی اور اس سے پہلے جو ہے احد ہوئی، بدر ہوئی، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے طاقت کا اور مسلمانوں کے ساتھ خدائی قوت کا، تو اب ان کے اندر وہ جو ایک پہلے لڑائی کا جنون تھا وہ بھی ہلکا ہو گیا، جب ہی وہ صلح کی کوششیں کر رہے تھے۔ اور ادھر جب 12,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ کے لیے، تو مشرکین جو ہے وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑائی کے فتح عطا کر دی۔ ہلکی پھلکی تھوڑی بہت جھڑپیں ہوئیں، کوئی لمبی چوڑی لڑائی نہیں ہوئی، اور اللہ پاک نے فتح اور کامیابی نصیب کر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہم نے سب کو معاف کر دیا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان بھی کر دیا، اور یہ بھی کر دیا کہ بھئی جو ابھی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، کفر پہ رہنا چاہتا ہے، ہم اس کو چھوٹ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ آیتیں اتار دی، سورت اتار دی۔ اس میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ایک تو وہ مشرک جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور ایک وہ مشرکین کا طبقہ تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، مثلا 4 مہینے کا معاہدہ کیا یا 9 مہینے کا معاہدہ کیا، اس معاہدے میں انہوں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی، اور ایک وہ تھے جنہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے حضور کے لیے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم نہ آپ کے خلاف لڑیں گے نہ آپ ہمارے خلاف لڑیں گے، کوئی تاریخ متعین نہیں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ مشرک جن کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے معاہدہ تھا اور جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت دے دی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ 4 مہینے کی مہلت دے دی، اور اس وقت یہ وقت جو تھا وہ اشہر حرم کا تھا، ان مہینوں کا تھا جن میں لڑائی ممنوع ہے۔ تو انہیں اس بات کا حکم دے دیا کہ 4 مہینے تمہیں اجازت ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ، اور 4 مہینے کے بعد حدود حرم میں آپ نظر نہ آئیں۔ اگر حدود حرم میں نظر آئیں گے تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آپ کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یہ یہاں سے نکل جائیں یا اسلام قبول کر لیں، اور کوئی شکل نہیں۔ تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اور جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ توڑا نہیں، کوئی بدعہدی نہیں کی، اور پھر ایک وہ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا 9 مہینے کے لیے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو پورا کر دیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جن کے ساتھ 9 مہینے کا ہے، فرمایا ٹھیک ہے 9 مہینے، جن کے ساتھ 4 مہینے کا تھا ان کو فرمایا 4 مہینے۔ یعنی اس معاہدے کے بعد اب یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر حدود حرم سے نکل جاؤ، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں چلے جاؤ، اور اگر اسلام بھی قبول نہیں کرو گے اور حدود حرم میں بھی حرم سے نہیں نکلو گے تو پھر تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا۔ فرمایا کہ حج کے موقع پر عام اعلان کر دو کہ آئندہ سال یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے حدود حرم میں شرک کے ساتھ اور کفریہ شاعر کے ساتھ نہیں آ سکتا، مسلمان ہو کر کے آئے گا، ورنہ خبردار کسی کو اجازت نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے ان مشرکین کو صاف وارننگ دے دی کہ آئندہ کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے تھے تو
صحابہ کرام نے ان کو جو ہے وہ سخت سست کہا. بسم اللہ. انہیں سخت سست کہا کہ آپ نے بدعہدی کی اور ایسا مسلمانوں کو وہاں سے نکالا. وہ کہنے لگے، حضرت عباس کہنے لگے کہ آپ کو ہماری ایک ہی بات نظر، ہماری اچھائیاں نظر نہیں آتی. بھئی ہم حرم کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو یہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو اللہ پاک نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. کافر جو ہے وہ اللہ کے گھر کو آباد کر سکتا ہی نہیں، اور کافر جو ہے وہ خدمت کر سکتا ہی نہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد کو آباد کرنا، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، کافروں کا کام نہیں ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کے گھر کی دیکھ بھال یہ ایمان لانے کے برابر ہو گیا؟ ہرگز نہیں، ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. جو مقام ایمان کا ہے یہ خدمات تو کچھ بھی نہیں. اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، کہ وہ اے ایمان والو، آپ ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. یعنی ایسے اپنے رشتہ دار، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، کو جو کفر کو پسند کرتا ہو اور ایمان کو پسند نہ کرتا ہو، ان کو دوست نہ بناؤ. ان کو دوست نہ بناؤ اگرچہ وہ تمہارے آبا و اجداد ہوں، تمہارے بہن بھائی ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں. اللہ فرماتے ہیں کیا تم ان سے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سے محبت رکھتے ہو؟ فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ہاں زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کا دوست ایمان والا ہی ہو سکتا ہے، کافر ایمان والوں کا دوست نہیں ہو سکتا. اگلی آیتوں میں جب مسلمان غزوہ فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو اس وقت مکہ سے لے کر تھوڑا باہر، مکہ سے 10 میل طائف کی طرف حنین ایک جگہ ہے. پھر حنین کے بعد آگے طائف تک، یہ حنین میں قبیلہ حوازن ہے، پھر طائف میں قبیلہ بنو ثقیف ہیں. یہ عرب کے جنگجو اور مشہور بہادر قبیلے مانے جاتے تھے، بہت لڑاکے قبیلے مانے جاتے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور قریش جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، یعنی قریش کا دم نکل گیا، اب قریش ختم ہو گئے، تو انہوں نے فوراً آنن فانن، ان میں ایک مالک بن عوف تھا جو قبیلہ حوازن کا تھا، یہ سرگرم تھا، اور اس نے آنن فانن اپنے قبیلے کی، یعنی یہی حنین سے لے کر طائف تک پورے یہ آباد تھے، سب کو جمع کیا اور بنو ثقیف کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو یہ صورتحال ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا رخ ہماری طرف ہوگا، ہماری طرف رخ ہوگا. تو لہٰذا انہوں نے، قریش بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، یعنی قریش سیدھے سادے ہو گئے جنہوں نے 10 سال تک لڑائیاں لڑی. کہا یہ تو سیدھے سادے لوگ تھے، ان کو تو 2 منٹ میں انہوں نے اپنے قابو میں لے لیا، اب پتہ چلے گا پالا پڑا ہے ہم سے، اب دیکھیں گے کس بھاؤ بکتی ہے. تو کہا کہ بھائی تیاری کرو. ایک شکل تو یہ ہے کہ اب دیکھیں انہوں نے سب کو فتح کر لیا، اب ہم رہ گئے، تو لہٰذا ہمیں تیاری کے ساتھ لڑنا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے رائے دی
کہا کہ ایسا ہے، میری رائے یہ ہے ہر شخص اپنے مال مویشی کے ساتھ، اپنے سونے چاندی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکل آئے میدان میں، جیسے 10 محرم کو کھٹمل نکلتے ہیں، چھوٹے بڑے سب، تو سارے نکل آئے۔ اب سب نکل کر، اور بھئی اچھا بچوں کو کیوں نکالنا، بھئی عورتوں کو کیوں نکالنا ہے، سونا چاندی سامان مال مویشی یہ کیوں لے کے جانا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ کوئی لڑائی سے بھاگ ہی نہ سکے۔ جب لڑائی سے بھاگے گا تو اس کو اپنے بچے دکھیں گے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے کیسے بھاگے گا، بیوی کو چھوڑ کے کیسے بھاگے گا، مال مویشی کو چھوڑ کے کیسے بھاگے گا؟ تو گویا یہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے، وہ بھاگنا بھی کوئی چاہے گا تو نہیں بھاگ سکے گا۔ اب سب لوگوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا، نتیجتاً انہوں نے تیاری کی، اور تیاری کر کے یہ 30,000 کی تعداد میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان سب ملا کر 30,000 کے قریب یہ نفری تھی، اور ساز و سامان کے ساتھ، یعنی سب کچھ سونا چاندی مال مویشی سب کچھ کو لے کر کے آئے، کچھ نہیں چھوڑا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، آپ کو اطلاع مل گئی کہ بھئی قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف جو ہیں انہوں نے اس طرح سے پلان کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ نمٹ لینا چاہیے، یعنی ہم مکہ تو آ ہی ہوئے ہیں، تو مکہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، تو ہم مدینہ جائیں پھر واپس آئیں، نہیں، یہیں سے جانا چاہیے۔ تو 12,000 وہ مسلمان تھے جو مدینہ سے آئے تھے، 2,000 اس موقع پر جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ تھے، 14,000 ہو گئے۔ جب یہ آپ نے 14,000 کا لشکر لے کے نکلے، اس موقع پر آپ نے کچھ عرب کے جو بڑے سردار تھے، ان میں صفوان بن امیہ تھا، تو اس سے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ جنگی ساز و سامان دو، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی کافر ہی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں ادھارا یعنی استعمال کے لیے دے دو، تو پھر ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو اس نے 100 زریں اور کئی سارے ہتھیار اس نے دیے۔ جب دینے لگا تو اس کو ڈر ہوا، کہنے لگا یہ قبضے کی شکل ہے، یعنی یہ جبری قبضہ ہو رہا ہے کہ آپ ہمارا مال، آپ نے فرمایا نانا قبضہ نہیں، ہم استعمال کے لیے لے رہے ہیں، واپس کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے دے دیے۔ ایک اور تھا، غالباً نوفل بن حارث تھا، اس نے 3,000 نیزے دیے، ہتھیار، یعنی اندازہ کریں کہ یہ کافر لوگ جو ہیں کتنا ان کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس۔ اور آج مسلمان اللہ معاف فرمائے کہ کسی کے گھر سے چاقو بھی نہیں نکلتا، گن تو بہت دور کی بات ہے، اور اگر گن نکل بھی آئی تو وہ ایسے لگے گی جیسے سن 47 کی ہوتی ہے زنگ آلود، کارتوس ڈالیں گے تو وہ چلے گا ہی نہیں، اس میں چلے گا ہی نہیں۔ اور ادھر یہ حال ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ اب اس موقع پر جو ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی تو دے دی تھی، جو مسلمان نہیں ہوا تھا تو فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو اس میں کچھ کافر تھے تقریباً 3,000، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضور سے دشمنی اندر رکھتے تھے۔ ان میں ایک عثمان بن شیبہ تھا، یہ شیبہ بن عثمان تھا، اس طرح کا نام ہے، وہ تھا۔ ایک اور تھا، یہ حضور سے بے پناہ بغض رکھے ہوئے، اور اسلحہ لگا کے ساتھ نکل پڑے کہ تماشا دیکھتے ہیں آج ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ بھی جانتے تھے کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف جو ہے وہ کس قدر جنگجو ہیں، اور انہیں بھی خبریں آ گئی تھیں کہ بھئی وہ اتنی بڑی تعداد میں 30,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور مشہور بھی تھے، عرب میں مشہور بھی تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ آج اچھا ہے کہ بھئی ان کا پالا ان سے پڑے گا، اور ہم ساتھ چلتے ہیں، اگر موقع ملا تو ہم ہاتھ صاف کر لیں گے، مسلمانوں پر ہاتھ صاف کر لیں گے، ہم بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کریں گے، اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3,000 تماشا دیکھنے والے ہو گئے ساتھ میں،
اب 17,000 کا لشکر ہو گیا. اب جب 17,000 کا لشکر ہوا تو ادھر انہوں نے کیا نام ہے، ان میں مالک بن عوف جو تھا اس نے اپنے لوگوں کو مختلف پہاڑوں پر ادھر ادھر بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ ایسا یک بار حملہ کرنا ہے کہ آسمان پر سوائے تیروں کے کچھ نظر نہ آئے. یعنی اتنی جس کو کہتے ہیں کہ فائرنگ کرنی ہے، گولہ چلانا ہے کہ کچھ نظر نہ آئے. تو خیر وہ لوگ تیار تھے. ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں، دلوں میں ایک خیال آ گیا. اللہ نے جس کا ذکر کیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم 313 تھے اور مشرک 1000 تھے، تو ہم نے اس وقت ان کے چھکے چھڑا دیے تھے. آج تو ہم 14,000 کا مجمع ہیں، ہم ان کو سمجھتے کیا ہیں، ہم تو ان کو 2 منٹ میں یوں صفایا کر دیں گے. یعنی اپنی کثرت کا خیال دل میں آ گیا. اب مسلمان کی شان کے خلاف ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا یا ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا، اور وہ تو اللہ کی طاقت کو دیکھتے ہیں. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب لڑائی شروع ہوئی انہوں نے ایسی اندھا دھند وہ تیر چلائے اور حملہ کیا. مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. مسلمانوں کے جب قدم اکھڑ گئے، مسلمان جو ہے وہ میدان چھوڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریب 100 صحابہ کرام یا 300 صحابہ کرام وہ آپ کے ساتھ تھے اور ادھر کافر تھے. اب یہ جو شیبہ بن عثمان تھا یہ موقع میں تھا، اس نے دیکھ لیا کہ بھی موقع اچھا ہے، مسلمان چھٹ گئے. تو یہ کرتے کرتے حضور کے پیچھے آ گیا. جب یہ آیا حضور کے پیچھے تو ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور کے چچا، وہ حضور کی حفاظت کر رہے تھے، اور ایک طرف ابو سفیان بن حارث. یہ ابو سفیان بن حرب یہ حضور کے سسر ہیں، اور ابو سفیان بن حارث جو ہیں یہ حضور کا رضائی بھائی ہے اور حضور سے ہم شکل بھی تھے. یہ تھا بڑا، یہ بھی اللہ کا کرنا. پہلے حضور سے کٹر دشمنی تھی، اس کی بہت دشمنی تھی. اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. تو پھر لیکن اللہ نے دل میں بے پناہ محبت ڈال دی. تو ایک طرف یہ تھا، تو یہ پیچھے کی طرف سے جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے سے دیکھا. آپ نے فرمایا شیبہ ادھر آؤ میرے پاس. آپ نے فرمایا شیبہ ادھر آؤ. وہ آگے آیا تو آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس کے دل سے شیطان کو نکال دے، اے اللہ اس کے دل سے شیطانی خیالات نکال دے. اور فرمایا جاؤ لڑو. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے دل کی کایا ہی پلٹ گئی. کہاں تو حضور کی اتنی نفرت تھی جس کی انتہا نہیں، اور کہاں اب اتنی محبت ہو گئی کہ میں حضور پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور میں حضور کے لیے ایسے لڑ رہا تھا کہ جیسے میں اپنی جان لٹا دوں گا بالکل. اور اسی طرح وہ جو دوسرے صحابی تھے ان کے ساتھ بھی ایسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس آواز لگاؤ، اونچی آواز سے کہو کہ بھئی کہاں ہیں انصار، کہاں ہیں حدیبیہ والے، کہاں ہیں اور فلاں والے کہاں ہیں، یہاں آئیں، حضور علیہ السلام یہاں موجود ہیں. بس انہوں نے آواز لگائی. جب انہوں نے تمام صحابہ کرام جو ادھر چلے گئے تھے وہ سارے دوبارہ پلٹ کے آئے. جب پلٹ کے آئے تو ایسا اور کہتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیش آئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجال ہے ایک قدم پیچھے ہٹے. اللہ اکبر. آپ پیچھے ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ سفید خچر پر سوار تھے، آپ اس سے نیچے اتر آئے اور نیچے اتر کر پیدل دشمن کی طرف چل رہے تھے اور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کہتے کہ ایسی بہادری کسی میں نہیں دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. تو کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب آواز لگائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بہت بلند تھی، تو جتنے بھی صحابہ کرام سب آ گئے جمع. جب آئے
تو بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے فتح دے دی۔ جب اللہ نے فتح دی تو 6,000 ان کے قیدی بنے، 24,000 اونٹ غنیمت میں ہاتھ آئے، 40,000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ اندازہ کریں کتنی، 24,000 اونٹ ہاتھ آئے، 40,000 بکریاں ہاتھ آئیں، 4 من چاندی ہاتھ آئی، اس کے علاوہ روپے پیسے، اس کے علاوہ اب وہ جو سب سے زیادہ جوش دلانے والا تھا وہ اور اس کے ساتھ کچھ اور بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جیرانہ پہ، انتظار کرتے رہے لیکن وہ آئے نہیں۔ تو اب یہ لوگ بعد میں آئے اور 14 لوگ آئے، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ایک شاعر بھی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر جو ایک مصیبت آئی ہے وہ کسی کے اوپر نہیں ہے، اگر ہمارے دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے ہم جاتے اور ہم اپنی مصیبت ان کے سامنے رکھتے کہ ہمارا مال بھی گیا، ہمارے بچے بھی گئے، ہماری عورتیں بھی گئے، 6,000 قیدی ہو گئے، تو وہ ہمیں خالی نہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو آپ ہمارے اوپر احسان کریں۔ اور ان میں حضور کے رضائی بھائی بھی، رضائی چچا بھی تھے، رضائی والد بھی تھے، رضائی بہن بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل میں آ گئے کہ ادھر صحابہ کرام ہیں، مجاہدین ہیں جنہوں نے جہاد کیے ہے اور اللہ نے ان کو دیے ہے، اور ادھر یہ مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ ان مجاہدین کا حق ہے، انہوں نے جہاد کیے ہے، اللہ نے انہیں دی ہے۔ اس موقع پر میں صاف بات کہتا ہوں، 2 میں سے ایک کر لو، یا تو آپ اپنے قیدی لے لو، یعنی 6,000 جو آپ کے قیدی ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا قیدی اپنا مال لے لو۔ ان سب نے کہا کہ نہیں، ہمارے قیدی چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، سب کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو بھائی، ان کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہمارے بھائی ہیں، تو لہٰذا اگر ان کے قیدی چھوڑ دیں خوشی سے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں چھوڑتے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب ہمارا حق ہے، تو اس پر جبر نہیں ہے، ہم اس کو الگ سے مال دے کر اس سے لے لیں گے۔ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم خوشی سے قیدی چھوڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، 14,000 لوگ، مجھے کیا پتا کون دل سے کہہ رہے ہے، کون دوسرے کو دیکھا دیکھی کہہ رہا ہے، ایسے نہیں، سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، اور آپ کے جو سردار ہیں وہ آپ سے ملیں گے، بات کریں گے ایک ایک سے، وہ آ کر کے جو ہمیں رپورٹ دیں گے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ یہ سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، تو سب نے ایک ایک سے جا کر کے بات کی، پوچھا، سب نے بغیر کسی ایک کے، سب نے خوشی سے کہا کہ ہم نے حضور کی نسبت سے سب قیدی مفت چھوڑ دی ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ اب غنیمت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دی۔ اس موقع پر ایک یہ جو کافر تھا غالباً صفوان بن امیہ، اس کو 200 اونٹ آپ نے دیے، یہ تو مسلمان ہی ہو گیا، یعنی اور جتنے ایسے لوگ تھے آپ نے ان کو خوب دیا، اور یہ نہیں کہ مجاہدین میں سے دیا، نہیں، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ مال غنیمت، پورے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، پورے، ان میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، یعنی ٹوٹل جتنا بھی مال تھا اس کے 5 حصے، اس کا 5واں حصہ خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ اس خمس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حق حاصل ہے، جہاں چاہیں آپ خرچ کریں، تو اس میں مجاہدین کا نہیں ہوتا، 4 حصے مجاہدین کو ہوتے ہیں، وہ ان میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو لوگ تھے، سردار تھے، آپ نے ان کو دیا ان کی دلجوئی کے لیے، یہی لوگ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین،
جب بھگدڑ مچی پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکون، چین، اطمینان اتارا اپنے نبی پر، ایمان والوں پر، ان کے قدموں کو پھر مضبوط کیا اور ایمان والوں کو کہا کہ تمہاری نظر قلت اور کثرت پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمہاری نظر اللہ اور اس کے رسول احکام پر ہونی چاہیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ آیت اتاری کہ آئندہ سالوں میں کوئی بھی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ اس سے اگلی آیتوں میں یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ایسے ہی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ نے اس کی مذمت بیان کی۔ اس سے اگلی آیتوں میں زکوٰۃ نہ دینے کا وبال بیان کیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے کل قیامت کے دن روپیہ، چاندی، سکے پگھلا کر ان کے جسموں پر داغ دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے اگلے آدھے تقریباً پارے میں، بلکہ پونے پارے میں اللہ نے جنگ تبوک کا ذکر کیا ہے۔ یہ اچھا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، یعنی یکم شروع سے لے کر مشکلات ہی مشکلات، پہلے تو مکہ میں، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، جب مدینہ آئے تو لڑائیں۔ اب بھی 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، ساتھ ہی حنین کی لڑائی ہوئی۔ جب حنین کی لڑائی ہوئی تو اب گویا پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ اب مسلمان جب مدینہ آئے تو گویا ایک طرح سے سکون کا سانس ملا کہ اب گویا مکہ پورے عرب میں ہماری مزاحمت نہیں، پورے عرب میں اسلام غالب ہو گیا۔ اللہ کا کرنا تھوڑا وقت گزرا، کہ شام سے تاجر آئے مدینہ۔ جب تاجر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے تمہارے عرب کی سرحدات پر فوجیں بٹھا دی ہیں، فوجیں لا کے جمع کر دیں، کسی وقت بھی اچانک وہ مدینہ پر حملے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب اس خبر کا سننا تھا کہ مسلمانوں کے لیے پھر پریشانی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو، کیوں نہ ہو کہ ہم ہی وہاں جا کے ان کے اوپر حملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی لڑائی ایسی تھی جو باقاعدہ منظم فوج کے ساتھ تھی، یعنی اس سے پہلے قبائل کی لڑائی کہلاتی تھی، فلاں قبیلے کے ساتھ فلاں قبیلے کے ساتھ فلاں، جنگجو تو ہوتے تھے لیکن باقاعدہ سے منظم کسی ملک کی فوج کے ساتھ کبھی کوئی لڑائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ادھر عیسائیوں کا بادشاہ ہرقل وہ باقاعدہ فوج کے ساتھ ہاں جی مسلمانوں کی حدود پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا، عام اعلان کر دیا کہ نکلیں، اور قرب و جوار کے گاؤں دیہات والوں کو بھی کہا 30,000 کا مجمع لے کر نکلے۔ اس موقع پر 30,000 کا، اتنا بڑا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورس سے لے کر کے نہیں نکلے۔ لیکن اس موقع پر چونکہ یہ موقع ایسا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اور جو مسلمانوں کی وہاں مدینہ کے لوگوں کی ایک ہی تجارتی شکل تھی، کھجور، وہ تیار تھی، پکی ہوئی تھی، فصل گویا تیار تھی، پورے سال کا خرچہ ان کا، اور کوئی ان کا ذریعہ آمدن نہیں۔ اب مسلمانوں کا ایک امتحان تھا۔ اس موقع پر 2 جماعتیں مسلمانوں کی، ایک تو جیسے ہی آپ نے اعلان فرمایا وہ فوراً تیار ہو گئیں، ایک نے تھوڑا سا پسو پیش گو مگو ہوئے لیکن فوراً وہ بھی تیار ہو گئے۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تم زمین کے ساتھ لگے جا رہے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، واللہ اللہ آخرت کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر جو منافق تھے وہ کھل گئے، انہوں نے بہانے شروع کر دیے کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا شروع کر دی۔ اللہ فرما رہے ہیں اف اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین،
اللہ آپ کو معاف کر دے، یعنی اللہ حضور کو فرما رہے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ یعنی پورا ان کا بھید کھلنے دیتے، دنیا کو پتہ چل جاتا کہ پکے کون ہیں اور اندر کے منافق کون ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کبھی ایمان والے آپ سے اجازت نہیں مانگیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی، وہ تو پیش ہوں گے۔ یہ منافقین ہی ایسے ہیں جو پیچھے رہنا کو پسند کرتے ہیں، اور خوب ان کی سرزنش ہوئی، خوب اللہ پاک نے ایسی مذمت بیان کی ان کی۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے صدقات زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے ایک شخص تھا مسلمان، اور حضور کے پاس آیا، کہنے لگا، ثعلبہ نام تھا، کہا کہ آپ جو ہے میرے لیے دعا کریں، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ چھوڑو، مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اگر مال اچھی چیز ہوتی تو میرے پاس بھی میں بھی مال کہا نہیں۔ 3 مرتبہ حضور نے دعا کر دی اس کے لیے، اب مال اضافہ ہو گیا، ہوتے 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 جو ہے وہ اتنا بڑا کہ نمازیں چھوٹنے لگیں، پھر جمعہ چھوٹنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو کہنے لگا، جب حضور کا عامل اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ یہ تو ٹیکس ہے جو ہمارے اوپر لاگو کر دیا، ابھی تو جاؤ، بعد میں دیکھوں گا۔ ابھی ادھر اس نے یہ کہا، اور ادھر حضور نے یہ فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، اس کا ذکر کیا۔ ایک اور شخص تھا مسلمان مومن، اس کے پاس حضور کا عامل گئے، جب اس کے پاس حضور کا عامل گیا تو وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، کہا کہ ہاں بھئی میری کیا زکوٰۃ؟ انہوں نے کہا آپ کی؟ انہوں نے کہا یہ تو میں تو اچھا مال دوں گا آپ کو، کہ میری تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ میرے پاس آیا ہے، اور میں انہوں نے کہا میں تو وہی لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حضور سے ملا کہ یا رسول اللہ میرا زکوٰۃ تو یہ نکلی ہے، میں یہ دینا چاہتا ہوں، آپ بہت خوش ہو، ان کے لیے دعائیں کی۔ اس سے اگلی آیتوں میں عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس کا ذکر ہے، اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو آپ اس کا بیٹا پکا مخلص صحابی تھا، حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ ابا کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا اس کو کفن دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کرتا کفن میں دے دیا، اور نماز جنازہ بھی فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے بیٹے کی وجہ سے، چونکہ وہ پکے صحابی تھے، فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے روک دی ہے، یا رسول اللہ کوئی موقع ایسا اس نے جانے دیے ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائی ہو؟ آپ کے حرم محترم پر الزام لگانے والا یہ خبیث انسان تھا، یا رسول اللہ ہر موقع پر تکلیف پہنچائی، اب آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ تو آپ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ نے کہا نہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی کریں گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں 70 دفعہ سے زیادہ کر لوں گا۔ آپ کا اخلاق دیکھیں، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی تو اللہ نے آیتیں اتار دیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے ہمارے پیارے آئندہ کسی ایسے منافق کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانی جس کا کفر واضح ہو گیا، نہ نماز جنازہ پڑھانی ہے، نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہونا۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ پاک نے اس کا غزوہ تبوک کا ذکر کیا۔ اب جب یہ غزوہ تھا، اس موقع پر آپ نے عام چندے کا اعلان فرمایا کہ آؤ بھائی چندہ دو۔ اس موقع پر صحابہ اکرام بڑھ بڑھ کے چندہ دے رہے تھے۔ یہی موقع تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ آدھا سامان لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیا، اور 7000 یا 700 دینار سونے کے وہ لا کر کے حضور کو دیے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے، عثمان جنتی ہے۔ تو اسی طرح اور صحابہ کرام نے پھر بھی، چونکہ مجمع زیادہ تھا، 30,000 کا مجمع تھا، بہت سارے صحابہ کرام ایسے جو حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو ہے نہیں کہ میں تمہیں سوار۔ اب وہ رو رہے ہیں، زارو اللہ نے ان کے قرآن میں ذکر کر دیا، تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ،
کہ ایسے ایمان والے ہیں جو اس بات پر رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ تو اس موقع پر جو ہے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے، بلکہ 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو مخلص صحابہ کرام تھے لیکن کسی وجہ سے جا نہیں سکے۔ ان میں 3 حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھے جو سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نہ جا سکے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس سواریاں بھی پہلے کی نسبت زیادہ تھیں اور حالات بھی ٹھیک تھے، بس میں اسی چکر میں تھا، آج کل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پوچھا کہ کعب نظر نہیں آ رہا، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو کعب تو آج کل اپنے دائیں بائیں کوئی دیکھتا ہے، یعنی آج کل اپنی فراوانی میں ہی وہ مگن ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ نہیں، کعب میں نے خیر ہی دیکھی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، آپ خاموش رہے۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام پورا مہینہ وہاں رہے، وہاں تبوک میں اتنا عرصہ رہے۔ جب دیکھا کہ وہ نہیں آیا مقابلے کے لیے، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یعنی کافر ہرقلہ کے دل میں جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ نکل آئے، اللہ نے اس کے اوپر ایسا رعب ڈالا، اس کی جرت نہیں ہوئی مقابلے کے لیے آنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے لشکر مختلف علاقوں میں بھیجے، ان سے بہت غنیمت اللہ نے دے دی، تو فتوحات اور غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب واپس آنے لگے، اب اس دوران جو ہے کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں نکلتا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی کہ سوائے منافقین کے کوئی بھی نظر نہ آتا، ہم چند ایک لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اچھا جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے، مسجد میں آ کر کے بیٹھتے، حال احوال لیتے۔ تو کہتے جب مسجد میں آپ تشریف لائے تو منافقین آ گئے اور انہوں نے لائن لگا لی، اور ادھر اللہ نے آیتیں اتار دیں کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ یہ منافقین اب آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے، آ کر قسمیں کھائیں گے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ یہ عذر تھا، ہمارے ساتھ یہ عذر تھا۔ اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ انہم رجس، یہ گندے ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، صاف اللہ نے بتا دیا۔ اور خیر تو یہ آتے منافقین اور آ کر کے جھوٹے قسمیں، آپ فرماتے ٹھیک ہے، اور حضور سے فرمایا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، ان سے آپ اعراض کریں، درگزر کریں، دفع کریں ان کو۔ تو آپ سے فرماتے ٹھیک ہے، مسافہ کرتے جاتے اور کہتے ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں لائن میں کرتے کرتے میں جب پاس آیا تو میں گو مگو میں کہ میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور ایسے دیکھا جیسے کوئی دوست کسی سے ناراض ہوتا ہے، شکوے کے طور پر فرمایا کہ آپ کیوں رہ گئے، آپ کو کس چیز نے روک دیا، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بات بنانے کا ملکہ دیا ہے، میں ایسی بات بنا لیتا ہوں کہ بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے فصیح و بلیغ تھے کہ میں جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کر سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا۔ اگر میں اب وقتی طور پہ آپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ کو پیش بھی کروں گا تو اللہ حقیقت حال سے آپ کو واقف کر دیں گے، یہ میرے لیے اور تباہی کی بات ہے۔ یا رسول اللہ حقیقت بات یہ ہے، نہ تو میرے ایمان میں کوئی شک ہے نہ کچھ اور ہے، فراوانی بھی خوب تھی، بس سستی، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے میں نہیں نکل سکا۔ بس میں یہی سوچتا تھا کہ آج نکلوں کل نکلوں، آج نکلوں کل نکلوں، اور کرتے کرتے یہ وقت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، اور پھر فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کوئی اس سے بات نہ کرے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے 3 لوگوں نے ایسے ہی کہا، 50 دن اس طرح سے گزر گئے ہمارے، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا، 50 دن کے بعد ہماری توبہ قبول ہوئی۔ جب ہماری توبہ قبول ہوئی تو اس وقت کہتے ہیں ہمارا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا، ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اب جب ہماری توبہ قبول ہوئی، رات کا وقت تھا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بتا دوں باہر؟ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، ابھی اگر بتاؤ گے تو مجمع لگ جائے گا، لوگوں کا بھی آرام خراب ہوگا، ہمارا بھی، صبح بتائیں گے۔ تو صبح فجر میں آپ نے جب بتایا تو صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب صحابہ کرام بھاگ رہے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے، کہنے لگے میں اوپر تھا، میں سجدے میں گر گیا، رو رہا تھا زاروں قطار، اب میں آیا تو لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے، تو آیا میں حضور سے ملا، حضور بہت خوش۔ حضور نے فرمایا کعب ایسا دن تیری ماں نے جب سے تجھے پیدا کیا ہے آج تک کبھی نہیں آیا۔ تو کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ اللہ نے آپ کو بتا کے، فرمایا نہیں، اللہ نے تیری توبہ کا قرآن میں ذکر کر دیا، اللہ نے تمہارا ذکر قرآن میں کر دیا، اب جب تک قرآن رہے گا تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو کہتے میں نے خوشی میں کہا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نا ایسا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال، آپ نے فرمایا نہیں ایسا بھی نہیں۔ میں نے کہا تہائی مال، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تہائی قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا ذکر ہے، باقی پھر انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔